जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर ऑफ़र की गई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें तो आपसे किसी किस्म की डील हो सकती है। ये खबर दे रहा है जनाब जंग अखबार। पीटीआई चेयरमैन को एक मरतबा फिर बैरून मुल्क भेजने की पेशकश, और इस खबर के अंदर मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह भी हैं कि ये बुनियादी इसका मकसद ये है कि हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए ऐसी फ़ज़ा बनाई जा रही है कि जिसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराम किए जाएं। तो इस वजह से जनाब उनसे कहा जा रहा है कि आप ज़रा बाहर चले जाएं, आप अलहदा हो जाएं इस खबर के मुताबिक, ताकि आपकी जमात भी इंतखाबात में हिस्सा ले सके दीगर जमातों की तरह। अब ये तो चलें अलहदा हो भी जाएं, पर क्या जो इस वक्त दूसरी जमातों को मौके मिले हुए हैं वो मौके तहरीक इंसाफ के पास भी हैं? क्या जिस तरह का सलूक तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ हो रहा है दीगर लोगों के साथ भी हो रहा है? ना वो रैली कर सकते हैं। आपने देखा एक वो पीटीएम की रैली हुई, मैं उसकी बहुत सारी फुटेजेस वगैरह देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, उसमें मैं ईमान मज़ारी साहिबा को भी देख रहा था, और देख के मुझे थोड़ा सा हौसला भी हुआ कि उन्होंने दोबारा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बहुत सारी बातें की, सारी मैंने सुनी नहीं, जो कुछ सुनी उनसे मुझे गालिबन इत्तफाक ना करता हूँ मैं, लेकिन ये वही ईमान मज़ारी साहब हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो इनकी वालदा सीनियर लीडर हैं वो अदालत से हक में अपना फैसला लेने के बाद अगर बाहर आके विक्ट्री का निशान बनाए तो ये कहती हैं मत बनाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उधर इस हद तक आपको सप्रेस किया जाता है, और दूसरी तरफ किस हद तक उन्होंने अपनी आज़ादी इंजॉय की। तो ये इन दोनों वाक़यात को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकसा मौके कितने फराम किए जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कोई झगड़े की बात भी आ रही है कि कोई बहुत शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। कोर कमेटी के अंदर इख्तलाफात तो वैसे भी होते रहते हैं, लेकिन जिस किस्म की खबरें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उस तरह की बातें नहीं है। कोई सियासी सतह पे कोई इख्तलाफ नहीं है। एक दो शख्सियात के आपस में एक दो कोई मामलात हैं, और एक आधी कोई शख्सियत उसको लेके बाहर आ गई और उसने कोई ट्वीट्स वगैरह किए हैं, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कि इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये कह रहे हैं कि इसके हवाले कर दिया जाए या उसके हवाले कर दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे बार बार ये चीज़ शेयर की थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी एक शख्सियत के हवाले जमात को नहीं किया, और उसकी यही वजह थी कि जनाब कोई एक उसमें जो है वो बन के ना बैठ जाए कि ये मेरे हाथ में चीज़ें। तो कोर कमेटी के अंदर वकला भी हैं, दीगर लोग भी हैं, तो जितने बड़े लेवल पे आपको इख्तलाफात बताए जा रहे हैं उतने हैं नहीं हैं। बाकी इमरान खान के नाम के ऊपर तो आपको पता है सब कुछ चलता है, लोगों की सहाफ़त चलती है, लोगों की सियासत चलती है, सारा निज़ाम आजकल उसके नाम पे चल रहा है, या तो उसके हक में चल रहा है कुछ, तो कुछ उसकी मुखालफत में चल रहा है। हम भी जब रोज़ खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो और कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर ऐसे बंदे को कैसे आप माइनस करें? हर चैनल खोलें तो जनाब उनके हवाले से खबर होती है कि जनाब उस जमात का ये हो गया, उसने उससे अलहदगी का इजहार कर दिया। कॉलम पढ़ें तो उसके अंदर जिक्र, तजिए सुने तो उसके अंदर जिक्र। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक माइनस किया गया है और किस हद तक माइनस किया जा सकता है। एक तो होता है माइनस आप जनाब कर दें कि जी इधर ये नहीं हो सकता, नाम नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन सारी बहस अभी भी उन्हीं के गिर्द घूम रही है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो दीगर हो। इस वक्त आपको हर जगह पे बहस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अच्छा, जड़ावाला में जो बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया उस हवाले से आज काजी फायज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने वहाँ का दौरा किया। उनको वहाँ पे देख के देखें, उसमें एक चीज़ तो ये है कि शो करता है कि वो एक इंसान दोस्त शख्सियत हैं, वो दर्द रखने वाली शख्सियत हैं। वो वहाँ पे गए, उनसे जो है इज़हार हमदर्दी किया। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, वो इस हद तक तो ये बात ठीक है। अब वो उधर किस हैसियत में गए थे? वो एज ए आम पाकिस्तानी की हैसियत में गए थे, जिस तरह मुझे जाना चाहिए, किसी और शहरी को जाना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के अगर किसी इलाके में कोई चीज़ हुई है तो उनके गम दर्द बांटने के लिए अगर हम जाते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान होते हैं उनके दौरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जजों के फैसले बोलते हैं। जो आपने अगर किसी की शख्सी आज़ादियाँ हो जाएं या इंसानी हकूक़ के हवाले से मसाइल हों, इनके आगे जो आप कह सकते हैं ना एक तरह से बंद बांधते हैं, किसी तरीके से अगर आप बंद बांध सकते हैं कि ये ज़्यादती ना हो,
اس طرح انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، تو وہ جو بند ہے وہ عدالتوں میں بیٹھ کے باندھے جاتے ہیں، وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے باندھے جاتے ہیں۔ دورے کرنے کے لیے تو حکمراں تھوڑے ہیں، 75 سال سے آپ نے دیکھا نہیں دھماکہ ہوا تو وہاں وزیر اعلیٰ پہنچ گئے، وزیر اعظم پہنچ گئے، فلانا وزیر پہنچ گیا، یہ ہو گیا۔ یہ تو 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دورہ، تو ہاں اگر ذاتی حیثیت میں دورہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خبر میں دیکھ رہا ہوں جنگ میں لگی ہوئی، اور جیو بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا، اس خبر کے مطابق اگر آپ یہ خبر پڑھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی کمشنر سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کرسچن کالونی کی گلیوں کو فوری طور پہ صاف کیا جائے، لیکن وہاں پہ انتظامیہ بھی تھی۔ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کوئی حکم بھی دیا، تو اب وہ کیا پھر سرکاری دورے پہ تھے کہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی تھا، وہ اس کو بھی حکم دے رہے تھے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ انسانی حقوق کا تحفظ عدالتوں میں ہوتا ہے۔ آپ اس بینچ میں بیٹھ کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی مقدمہ ہو، اس کا حصہ بن کے اگر کوئی بھی معزز جج ہو، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ دے گا تو اس فیصلے سے انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ آپ کے کمزور طبقات ہو جائیں یا دیگر لوگ ہو جائیں یا عام شہریوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہو جائیں، وہ عدالتوں کے فیصلوں سے ان کا تحفظ ہوتا ہے، یہ دوروں سے ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں ہوئے، کروڑوں لوگوں کا حق چھین لیا گیا ووٹ کا، کیا اس کے اوپر جو عدالت سے فیصلہ آیا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ تو پر وہ فیصلہ تو آ گیا نا۔ ایک طرح سے عدالت نے عوام کے حقوق کی، ووٹر کے حقوق کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، تحفظ دینے کی کوشش کی۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں، چاہے وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہو، کوئی اور انسانی حقوق کے حوالے سے مقدمہ ہو، تو وہ عدالتوں میں بیٹھ کے معزز جج صاحبان جو فیصلے دیں گے نا، وہ ان کے ذریعے آپ بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے دورہ کرنا اور ڈپٹی کمشنر کو کہنا ہے یہ کر دو وہ کر دو، بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے اگین جس طرح شروع میں کہا، ذاتی حیثیت میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ججوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ دورے کریں۔ آپ عدالتوں میں بیٹھ کے وہ فیصلے کریں۔ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں وہ کیا سب کو نظر نہیں آ رہی؟ اس حوالے سے پٹیشنز نہیں عدالتوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ عثمان ڈار کی ماں نے آج جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی ہے کہ جناب کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ نیوز بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب گھر بھی سیل کر دیا، فیکٹری بھی سیل کر دی، ان کی والدہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی توجہ یہ دی جاتی ہے کہ جی مونس الہی باہر بیٹھے ہوئے تو لہٰذا جو پرویز الہی کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ کیا قانون توڑنے والوں سے ریاست اس طرح نمٹتی ہے کہ وہ قانون توڑتی ہے خود؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اور باقی جو وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے۔ کمزور جو طبقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہمدردی کرنی چاہیے، ایز اے پرائیویٹ حیثیت میں آپ ضرور کریں، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری عدالتوں میں جو اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے مقدمات ہیں ان پہ کتنا ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آج میں بال کٹوانے گیا تو وہاں پہ جو حجام تھا اس سے بات ہو رہی، تو وہ اس بچی کے نوکرانی کا وہ ذکر اس نے کرنا شروع کر دیا، دوسری بچی کا ذکر کرنا شروع کر دیا، دیگر چیزوں کا اس نے ذکر شروع کر دیا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اب وہ آبویسلی اس کی کتنی تعلیم ہے مجھے تو نہیں پتا، اس نے کہا سر ہوں تو کوئی سومو نوٹس بھی نہیں لینا، سومو مطلب اس کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ یہ عدالتیں اس کو روک سکتی ہیں۔ یہ جو آئینی حقوق کی، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اگر ان کے آگے کوئی بند باندھ سکتا ہے تو وہ عدالت باندھ سکتی ہے۔ یہ آج اس حجام تک کو یہ شعور ہے کہ اس میں اگر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ عدالتیں کر سکتی ہیں۔ اس میں عدالتوں نے کتنا کردار ادا کیا، اس پہ آپ مختلف وکلا جو رہنما ہیں ان کے بیانات وغیرہ بھی دیکھ لیں۔ زیادہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، جہاں تک ہماری کرسچن کمیونٹی کا تعلق ہے ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہ جو آپ سامنے خبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ 2015 کی خبر ہے، یہ یعنی آج سے 8 برس پہلے کی خبر ہے، اور یہ 8 برس پہلے یہ خبر میں نے BBC کے لیے کی تھی، اور اس میں تمام تفصیلات بتائی تھی کہ کس طرح ہمارے ملک سے جو کرسچنز ہیں ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور وہ ہو رہے ہیں، کس طرح کے سلوک کا ان کو سامنا ہے۔ کہیں پہ زمین پہ کسی نے قبضہ کرنا ہے، کسی نے گھر پہ قبضہ کرنا ہے تو الزام لگا دیتے ہیں بھی کسی بھی قسم کا، اور جناب پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر ان کو دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑی تعداد میں اس وقت بھی اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں میں ہمارے جو کرسچن شہری ہیں پاکستان کے، وہ وہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تھائی لینڈ میں بیٹھے تھے، اور بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی تھی، بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈاکومنٹس دکھائے تھے، یہ بڑی تفصیلی میں نے رپورٹ لکھی تھی۔ اور اس رپورٹ کرنے کے جو میرا مختلف لوگوں سے میں نے بات کی، وہاں پہ جو ان کے لوگ تھے، اقوام متحدہ کے لوگ تھے، ان سے بات کی، جو وہاں پہ پناہ گزین پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے کرسچن، ان سے بات کی،
تو اس خبر کی جو ہیڈ لائن ہے نا، وہ اس بہت ساری تمام تر مشکلات کے باوجود کہ جہاں پہ وہ ملک چھوڑنے پہ بھی مجبور ہو گئے، یہ جو ہے نا پاکستان اب بھی ہمارے خون میں شامل ہے، اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بڑے مشکل دل سے ہم نے پاکستان کو چھوڑا ہے، ہم کسی طریقے سے اگر یہ ہو تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں، آج بھی وہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، کس قسم کا، ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے یہ مسائل دوروں سے حل نہیں ہوں گے، یہ مسائل تب ہی ہوں گے جب ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا۔ پنجاب پولیس وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی جس طریقے سے انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ معاملہ جب عدالت میں جائے گا، عدالت فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرے گی کہ ان کی پامالی نہ ہو، اور ہر جس طرح لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اور دیگر لوگ ہیں، پھر اس میں دیگر شخصیات کا کردار بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ہم سب کا کردار ہے اور ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے۔ اس حوالے سے سٹوری جو ہے، میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ایک عالمی ادارے کے لیے آج سے 8 برس قبل جو ہے، یہ 1 جون 2015 کی سٹوری ہے۔ اس دوران کیا بہتری آئی، بہت سارے واقعات کا اس میں ذکر بھی ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوتا رہا۔ کیا ہم نے کیا؟ کیا ہم نے عدالتوں میں بیٹھ کے میک شور کیا کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے؟ کیا ہم نے انتظامی طور پہ میک شور کیا کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے؟ کیا ہم نے جا کے اب انہی جگہوں پہ میڈیا جائے، روز دکھائے، لوگوں کو لے کے جائیں، مذمت کروائیں جس طرح دیگر جگہوں پہ ہوتی ہے؟ کیا اس طرح ہم اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ تو اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، انکلوڈنگ میڈیا۔ تو پاکستان کی بہتری میں جہاں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ ایک چھوٹی سی خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ زلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے نام پر امداد جمع کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لیگل ٹیم بن گئی کہ پتہ نہیں کیا، وہ تمام خبر یہ BBC نے دی ہے خبر اس میں کہ عمران خان جو ہے ان کے لیے کوئی کیس لڑا جائے گا تو پتہ نہیں کوئی پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، اور عمران خان نے کسی کو انسٹرکٹ کیا۔ تو PTI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے نام پہ اگر کوئی بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہا، کوئی کسی کو کوئی اپوائنٹ نہیں کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس خبر کی تمام تفصیلات ہیں، ان کے دیگر لوگ بھی جو ہیں اس حوالے سے بیانات دے رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ اگر کہیں پہ بھی کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے تو وہ جماعت کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے تحت ہوتی ہے، اس چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی کرتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ ذاتی حیثیت کی بات جہاں پہ ہوتی ہے تو یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب، وہ نواز شریف کے آفس سے نکل رہے تھے لندن میں۔ تو پھر میں نے سینئر صحافی ہیں فرید قریشی صاحب ARY سے وابستہ ہیں لندن میں، ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیو کب کی۔ انہوں نے کہا حالیہ ویڈیو یہ، اور فیصل صاحب جو ہیں ان سے ملنے گئے نواز شریف صاحب سے۔ اب وہ کس حیثیت میں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، پاکستان سے مفرور ہیں، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کے قانونی مسائل ہیں۔ تو پاکستان کا ہائی کمشنر کس حیثیت میں ان سے ملنے گیا؟ کیا پتا وہ بھی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے، یا پاکستان کی ریاست کے نمائندے کے طور پہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل کے اوپر تھوڑی بہت تنقید بھی ہو رہی تھی، ادھر ان کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ایک طرح سے۔ وہ فرید قریشی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ادھر ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، جی لسٹیں بن رہی ہیں، یہ دیکھیں خبر بار بار آتی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کوئی ایسی لسٹ نہیں بن رہی۔ تو وہ بات شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تاثر قائم کرنا ہے تاکہ کوئی احتجاج وہاں پہ نہ کرے، خوف کی فضا ہو کہ اگر ہم یہاں پہ احتجاج کریں گے تو وہاں پہ کچھ ہو جائے گا، لسٹیں بن جائیں گی۔ ابھی ہم نے وہ بھی دیکھا شیان علی کے خلاف پاکستان میں مقدمہ بھی درج ہوا، وہ اس کی بھی مجھے منطق سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ جرم اگر دہشت گردی کا برطانیہ کی سوائل پہ ہوا تو کیا وہ ریاست میں اس میں کوئی قانون کچھ نہیں ہے؟ تو وہاں پہ کیوں نہیں ابھی تک مقدمہ درج ہوا دہشت گردی کا؟ یہاں پہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے کہ وہ جو بھی مبینہ جرم ہے وہ تو اس سرزمین پہ سرزد ہوا ہے نا۔ تو وہ اس طرح کی خبروں سے، اس طرح کی باتوں سے کہ لسٹیں بن رہی ہیں، تو وہ شاید یہ کوئی اچیو کرنا چاہتا ہے کہ جناب کسی کے خلاف احتجاج نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرے وہاں پہ۔ ان معاشروں میں رہنے والے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح میں نے کل بھی اپنے ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ معاشرے ہیں، وہاں پہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کی قیمت ہوتی ہے، اور سم ٹائم جمہوریت میں آپ کو ناپسند آنے والی آوازیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ ایک آزادی کی قیمت ہوتی ہے، جو کل اپنے ویڈیو کے اندر میں نے وہ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، آپ کو بتایا تھا۔ اسی طرح جس طرح PTM کی ریلی میں جو
ہمیں اس طرح کی آوازیں آئیں جو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے اتفاق کریں، بہت ساری چیزوں سے لوگ ان سے اختلاف کریں اور بہت ساری آوازیں پسند نہ آئیں، لیکن یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور اس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا۔ ایمان مزاری صاحبہ اور دیگر دوستوں نے وہاں پہ، اور کیا اسی طرح کا حق دیگر لوگوں کو بھی ہے، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ باقی ہم جہاں پہ بھی اپنا اپنا حق استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس ملک کے لیے تھوڑا تھوڑا اپنا حق ادا بھی کرنا چاہیے۔ کیا ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے کیا ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ملک ہوگا تو صحافت ہوگی، سیاست ہوگی، وکالت ہوگی۔ اختلاف ضرور کریں، آپ جس مرضی سے کریں، تنقید بھی کریں، سب پہ کریں، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ کیا اس تنقید سے وہ چیز مضبوط ہو رہی ہے یا ملک ہمارا کمزور ہو رہا ہے۔ ہم نے اختلاف کرنا ہے، تنقید کرنی ہے، لیکن خدا نخواستہ چیزوں کو وہاں نہیں پہنچانا جہاں سے ہمارے ملک کا نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔